बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। दुआ से शुरू करता हूँ। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो मुख्तसर है, 3 पहलुओं पर बात करूँगा। बहुत अफ़सोसनाक बात वाक़या मस्तूंग में हुआ और हंगू में। उसके बाद नवाज़ शरीफ की वापसी की बात हो रही है कि जी वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और काकड़ कुछ बयान देता फिर रहा है, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो मुंसलिक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं या केसेस हैं उनके सामने। सबसे पहले हंगू का और मस्तूंग का। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। मसूंग में अभी तक जो खबरें आई हैं वो तकरीबन 55 लोगों की हलाकत की खबरें आई हैं। बहुत अफसर अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करें। मस्तूंग के अंदर ये तीसरा वाकया है पिछले 6 साल में। 2017 में हुआ, उसमें 28 लोग मारे गए। 2018 में हुआ, उसमें 148 लोग मारे गए अनफॉर्चुनेटली। और आज जो हुआ है उसके अंदर आपको पता है, जिस तरह हम बता रहे हैं, और पता 55 मारे गए, और सुन रहे हैं कि शायद ये तादाद बढ़ जाए। बहुत अफसोस। हंगू की मस्जिद में हुआ, वहां पर मस्जिद भी शहीद हो गई, एक डीएसपी भी मारा गया। मुझे एक पुलिस वाले से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई है ना, खास तौर पे केपी बलूचिस्तान में, हमारे लोग 3 से 4 गुना ज्यादा मारे गए हैं पुलिस वाले फौजियों के साथ, लेकिन हमारी बेचारी शहादतों की कोई बात नहीं करता, कोई बताता नहीं है, ना कोई तराने बनते हैं उनके नाम पे, ना उनकी तस्वीरें आती हैं। और ये हम मैं इसलिए नहीं कह रहा, वो कहते हैं कि जी कि हम फौजियों की शहादतों उसको हम जो है कम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी कुछ कर रहे हैं। हमारे अगर फौजी 5-6 हज़ार मरे हैं, तो हमारे 20 हज़ार से ज्यादा लोग, 15 से 20 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर ये आपको देखना चाहिए। लेकिन इससे जो बात जुड़ी हुई है, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये हमारी अफवाज पाकिस्तान की, एफसी की, जो बलूचिस्तान में है और केपी में है, एफसी नॉर्थ, एफसी साउथ दोनों में है, रेंजर्स नॉर्थ, रेंजर्स हैं उधर वहाँ। ये जो 4 हमारे मेजर जर्नैल हैं, 2 केपी में और 2 बलूचिस्तान में, आईजीएफसी नॉर्थ, आईजीएफसी साउथ केपी, आईजीएफसी नॉर्थ, आईजीएफसी साउथ बलूचिस्तान में 2 कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा आपका आईएसआई का जो काउंटर टेररिज्म का वहाँ डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर बहुत उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो इसी चीज की, इसी किस्म की चीजों का खरे। वो लोग क्या कर रहे हैं? क्लियरली एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है हमारे इंतजामी ढांचे में, फौज के अंदर, जो कि दिफा करता है पाकिस्तान का, जो जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेके आता है कि जी इस किस्म के वाक़े को रोका जाए। टीटीपी ने इस वाक़े से अपने आप को दस्तबरदार कर दिया, उनका जी हमने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये कोई और ग्रुप है। हो सकता है कि बलोचियों ने, जो उनके ये बीएलए टाइप लोग हैं, उन्होंने किया हो। ये याद रहे कि मस्तूंगा इलाके के मुतालिक एक तासुर है कि जी यहाँ से फौज के अंदर भर्तियां होती हैं, और ये बहुत फौज को सपोर्ट करते हैं। कुछ अफसर भी वहां से आते हैं, जवान भी वहां से रिक्रूट किए जाते हैं, कि जब इन्होंने कहा कि जी हम बलूचिस्तान से रिक्रूट करेंगे, तो ये जो पाकिस्तान खिलाफ जो फोर्सेस हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो इनके खिलाफ इसलिए मस्तूंग में करती हैं कि उनको बताने के लिए कि तुम ये फौज के साथ मिलते हो तो हम तुम्हें नहीं चैन से सोने देंगे। तो एक ये दूसरी बात इससे बहुत बड़ी जो है नजर आती है। लेकिन बीएलए को ये तोड़ नहीं सके, उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सके, ये उनको रोक नहीं सके। ये बहुत बड़ी फेलियर है इंटेलिजेंस की, जिसका जिम्मेदार आपका आईएसआई का चीफ है नदीम अंजुम, और फौज की बहुत बड़ी फेलियर है जिसका जिम्मेदार है आसिम मुनीर। तो ये दोनों आदमी जो है जिम्मेदार हैं इन हलाकतों के, इस तबाही और बर्बादी की, जो कि एक आम बेचारा शहरी जिसकी जान और माल बिल्कुल हिफाजत नहीं है, खास तौर पे इन इलाकों के अंदर, केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। दूसरी चीज, इसकी तीसरी चीज इसके साथ ये जुड़ी हुई है, वो किसी ने कहा कि जी हो सकता है इस साने की आड़ में ये आसिफ गफूर को रिमूव कर दे। आसिम मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल जो है, कोर कमांडर बलूचिस्तान है, कि वो नाअहल है, वो नहीं काबू कर सकता, उसको निकाल दो।
تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے اس کو نکالنا ہے تو اس کو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی نکالنا پڑے گا کہ سب سے بڑا فیلئر جو انٹیلیجنس کا ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کور کمانڈر بلوچستان کا بھی ہو. تو یہ بھی ایک خبر سننے میں آئی. اس کے ساتھ جو پریپیئرڈنس کی تو بات کہہ دی. اب آ جائیں جی کاکڑ کے اوپر. کاکڑ جو یہ بیان دے رہا ہے اور بڑا سخت بیان اس نے دیا ہے کہ جی عمران خان کی جنگ، جب اسے پوچھا گیا بی بی سی کے انٹرویو میں عمران خان کی جنگ فوج کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی فوج کے ساتھ ہی ریاست پاکستان کے ساتھ ہے. تو اتنا مذاق خیز تو ہے. خیر یہ تو بالکل ہی اس کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. وقت ضائع کرنا، سانس ضائع کرنا اس آدمی کا نام لیتے ہوئے بھی کاکڑ کا. لیکن یہ جب بیان دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عاصم منیر کہہ رہا ہے. عاصم منیر نے اس کو کہا ہے کہ تم انٹرنیشنلی جا کے عمران کو جو نا ایک غدار نما شخص کے طرز سے اس کو سامنے پیش کرو کہ اس نے پاکستان کی ریاست سے جنگ کی. پاکستان کی ریاست ہے کیا؟ پہلے یہ ڈیفینیشن آپ دیکھیں. ریاست ہوتی ہے لوگوں سے. لوگوں کی ریاست جو ہے وہ پھر اپنے طریقے سے ایک آئین بناتے ہیں. اس آئین کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشن سے لوگوں کے چنے ہوئے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. اس سے پھر آپ کا حکمرانی ہوتی ہے، آپ کی پارلیمان بنتی ہے، آپ کی حکومت بنتی ہے، اور آپ کی جو عدلیہ ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے. یہ ہے جی ریاست. تو عمران خان کس طرح اس ریاست کے خلاف ہے؟ لوگ اس کے ساتھ ہیں، آئین اس کے ساتھ ہے. تو جب آپ اس کو اجازت ہی نہیں دے رہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کے لیے کہ اس کے لوگ اپنی منشا کے لوگوں کو پارلیمان میں لائیں، قانون سازی کریں، حکومت بنائیں، اور عدلیہ اس کو ڈیفینڈ کرے، تو یہ ایک اب آپ سمجھیں کہ کتنا ڈینجرس نیریٹو ہے. تو اس سے ایک جڑی ہوئی بات آ جاتی ہے عدلیہ کی کہ عدلیہ محافظ ہے آپ کی ریاست کا، کیونکہ وہ آئین کی اگر کوئی شکنی کرتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، وہ جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں آپ یہ آئین کے سے تجاوز نہیں کر سکتے. معافی چاہتا. دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس وقت. پہلی چیز جڑی ہوئی ہے کہ جی عاصم منیر کے خلاف جو ہے ایک بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے. اس پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو پاکستان میں لا قانونیت ہے، آئین کو توڑ پھوڑ دیا ہے، بالکل کسی قسم کی حکمرانی نظر نہیں آ رہی. اور ہم حکومت پاکستان کو، ایک ایڈوکیٹ ہے، سینئر ایڈوکیٹ سپریم، ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور اس پٹیشن کے اندر عاصم کا نام بھی بائی نیم اس کو کہا گیا ہے کہ ان سے کلیریفائی کیا جائے کہ انہوں نے جو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ آئین کے حدود میں رہیں گے، آیا وہ اپنے قسم کے مطابق آئین کے حدود میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی آئی ہوئی ہے کہ جی یہ نورا کشتی ہے، یہ جان بوجھ کے دیا گیا ہے کہ پھر سپریم کورٹ اس کو لے اور کسی طریقے سے اس پتلی گلی سے، اس لیے ہم اوتھ کی میں بہت بات کرتا ہوں اور بار بار اور لوگوں نے بھی یہ بات کرنی شروع کر دی ہے کہ یہ جو اوتھ کی بات کرتے ہیں کسی طریقے سے سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے کہ جی نہیں، عاصم نے اپنے اوتھ کی تجاوز نہیں کیا، وہ پاکستان کا بھی دفاع کر رہا ہے، آئین کا بھی دفاع کر رہا ہے، سیاست میں بھی حصہ نہیں لے رہا، اور غیر قانونی احکامات بھی نہیں دے رہا، اور اس کی وجہ سے لوگ غیر قانونی احکامات مان رہے ہیں. یہ ایک یہ پہلو ہے. دوسرا ہے کہ شاید کوئی اتنا دلیر نر کا بچہ ہے جس نے یہ ڈالا ہو کہ جی آؤ ہمیں دکھاؤ. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو رانا صاحب ہیں، رانا صاحب جس نے بھی یہ کی ہے، یہ مولوی اقبال حیدر ٹائپ ٹاؤٹ ہے آئی ایس آئی کا، جس نے باجوہ کے کہنے پہ کہا کہ یار یہ دائر کرو میری ایکسٹینشن کی پٹیشن، اور اس نے آصف کوسا نے لے کے ان کو کھلی چھٹی دے کے اور خود گھر جا کے بیٹھ گئے. اور آصف کوسا کے متعلق کہتے ہیں جی بڑے زبردست چیف جسٹس تھے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میرے رائے میں ان کی اس ججمنٹ پہ کہ انہوں نے یہ کیوں گیٹ آؤٹ آف جیل سے نکالنے کے لیے باجوہ کو کیوں موقع دیا. ان کو کہنا چاہیے تھی یہ بندہ ریٹائر ہو چکا ہے، آپ اگلی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں پارلیمنٹ سے جا کے قانون سازی کریں، پھر ہوتا. لیکن آپ نے کیوں اس آدمی کو اجازت دی کہ یہ غیر قانونی طور پر باجوہ آرمی چیف بھی رہے، اور آپ نے نومبر سے لے کے جنوری تک اس کو چھوٹ دی کہ پارلیمان اس کی قانون سازی کرے. بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا کالا دھبا ہے آصف کھوسا صاحب کی
اپنی جو قانونی ان کی لیگیسی ہے اس کا اچھے ضرور ہوں گے. یہ بہت بڑا کالا دھبا ہے. اب آ گئے جی ہمارے قاضی فائز عیسیٰ، تو جس کے آئین کی ہم کہتے ہیں حفاظت کرتا ہے ہماری. تو آئین کی حفاظت کرتا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ عاصم منیر کا یہ کیس لیتا ہے اور اس کو یہ پھر سمجھتا ہے، لائیو ہیئرنگ کرواتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے آئین کا تجاوز کیا. اس کے اندر میں نے 10 کیس لسٹ کیے جس کے متعلق قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیں بتانا ہے کہ وہ ایک یا تو ننگا، گونگا، بہرا، اندھا بندر ہے جو درختوں پہ چھلانگے مار رہا اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری پھدکیاں دیکھو، یا وہ قانون کو اور آئین کی بالادستی کا ایک بہت بڑا علمبردار ہے. 10 جو میرے حساب سے جو کیسز جو ہیں جو ان کے اوپر انہوں نے غور کریں گے، پھر پتہ چلے گا یہ بندہ کیسا ہے. ایک ہے جی الیکشن 90 دن میں، بہت سب سے فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کی الیکشن، ووٹ دینا. وہ یہ 90 دن میں کراتا ہے. یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، یہ ککڑے مکڑے جیسے جو مکوڑے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ نیوٹرل ہے واقعی. ان کا صرف کام ہے الیکشن کرانا، یا یہ اپنی جو ہے نا پہنچ سے بہت زیادہ چھلاگے مار رہے ہیں. اور شمشاد آ کے کہتی ہے ہم یہ کریں گے. وہ عمر سیف وہ بھی بکا ہوا باندر ہے، وہ کہتا ہے جی میں 10 بلین لاؤں گا. وہ تمہارا یہ کیا کام؟ تمہارا کام ہے بھائی الیکشن کرانا، 90 دن میں جا کے گھر بیٹھو، جا کے جلیبیاں کھاؤ. ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلانا کریں گے. کاکڑ کہتا ہے یہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا، اس کے بغیر بھی الیکشن. تمہارا کام ہی نہیں ہے یہ. تمہارا کام ہے صرف الیکشن کرانا. الیکشن کراؤ اور جاؤ، بھاگو یہاں سے، دفع ہو جاؤ. تو یہ کہ یہ نیوٹرل ہے کہ نہیں. تیسرا ہے کہ ملٹری کورٹس، یہ فوجی کورٹ جو ہے یہ آئینی ہے غیر آئینی ہے. اتنا زبردست انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے جناب فائز عیسیٰ صاحب نے، جب یہ پہلی امینڈمنٹ ہو رہی تھی، 22ویں امینڈمنٹ اور میرا خیال ہے 21ویں اور 23ویں امینڈمنٹ، کہ یہ بالکل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، کہیں نہیں ہونے چاہیے. چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی یہ بکواس کی، کبھی فیض آباد کا کیا، اب جناب 1 مہینے کے لیے فیض آباد کو آگے کر دیا کہ مجھے جی لکھ کے لا کے دیں کہ آپ پٹیشن کی واپس لے لیں. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فائز حمید کے خلاف جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہے. فائز حمید کو یہ ٹارگٹ کر کے دیکھے، وہ ان کی ایسی کی تیسی کر دے گا، چھٹی کے دودھ یاد دلا دے گا سب کو. اتنا کچھ مواد اس کے پاس ہے بہت. میں بالکل اس آدمی کی عزت نہیں کرتا، بہت ہی غلط آدمی تھا. عمران کو میں بہت سالوں سے کہتا رہا یہ بڑا غلط آدمی ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہ کرنا. نہیں سنا، خیر بھگتو. پھر ہے جی ایس آئی ایف سی. ایس آئی ایف سی جو ہے یہ کس طرح ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ فوج کو اتنا آپ مینڈیٹ دیں کہ وہ ملک کی معیشت سنبھالے، ملکی اپنا ایگریکلچر کو سنبھالے، مائنز کو سنبھالے، آئی ٹی کو سنبھالے. یہ اس کا کیا؟ لاہور کے ایپیکس کمیٹی میں جا کے بیٹھ گیا باندروں کی طرح عاصم منیر، ساتھ اس کے دوسرا باندر بیٹھ گیا محسن نقوی. تو وہ کہتے ہیں جی پپو پاس ہو گیا. آج پتہ چل گیا کہ پاکستان آرمی واقعی پنجاب پولیس بن گئی. اس طرح فوجی، اس طرح پولیس، سارے میل بیٹھ کے ذریعے کھاؤ. تو یہ ایس آئی ایف سی کے اوپر بڑی میجر ان کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کا ہے اور کیس کھولنے کا ہے. عاصم منیر کی اپنی اپوائنٹمنٹ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی. کیسے ہوئی، کہاں سے، کس نے کیا کیا، کون سا جرنیل تھا جس نے یہ عاصم منیر کی جو کورو ہے پہلے 5 دسمبر کی پھر 27 کی، وہ کون لوگ تھے؟ تو ان کو بلائیں، پوچھیں کہاں ہے بھائی یہ غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے، پوچھیں. چھٹی چیز ہے کہ جی آرمی نے اپنا اتنا حدود سے جو تجاوز کیا ہوا ہے. ایک تو صوبے کے اوپر پورا قبضہ ہے ان کا، بلوچستان کا. یہ جو تجاوز ہے یہ آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، آئینی ہے. اس کے اوپر بہت میجر ہمیں چاہے. قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی بڑکیں ماری ہیں جب سے وہ آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ جی فوج ایسی کہ نہیں آگے کرنے کے. فیض آباد کیس میں اتنا زبردست انہوں نے فیصلے دیے تھی، سخت انہوں نے باتیں کی ہیں آئی ایس آئی کے خلاف، فوجی جرنیلوں کے خلاف. دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں. یہ ان کا چھٹا ہے. ساتواں جی بہت امپورٹنٹ، یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے جس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں. یہ صدر کہتے ہیں جی میں نے تو کیا نہیں. انہوں نے بھی خیر ویسے بڑا فراڈ کیا ہے پاکستان کے ساتھ عارف علوی نے، اور بھائی لکھ کے دیتے کہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اپروو نہیں کیا، تو یہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اس ایکٹ کی جس کے تحت کورٹس بن رہے ہیں. یہ 7ویں 8ویں چیز ہے جی، جتنی یہ 9 مئی کے بعد جو غیر قانونی ریسٹ ہوئی ہیں، ابڈکشن ہوئی ہیں، بیل روکی گئی ہے لوگوں کی، ٹارچر ہوئے ہیں، مارا گیا ہے لوگوں کو، قتل کیا گیا ہے، 30 جانیں جا چکی ہیں، کسی نے ان کا کیس نہیں اٹھایا ابھی تک.
اور یہ کون اٹھائے گا کیس؟ یہ ہیومن رائٹس ابیوزز کون کرے گا؟ خاص طور پہ عمران خان، 200 سے زیادہ کیس ہیں اس کے خلاف. یہ کون سا قانون آپ کو کہتا ہے کہ ایک ایسے قانون کے تحت آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں جو کہ قانون کی جو لیگیلٹی ہے وہی کوشچنیبل ہے، جس کی میں نے ابھی بات کی، جو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بیان. یہ ہوگی جی 8ویں. 9ویں بہت امپورٹنٹ چیز، 9ویں اور 10ویں دو کیس ہیں جس کو میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اس لیے ان کے تانے بانے دو آرمی چیف کی طرف جاتے ہیں، باجوہ کی طرف اور عاصم کی طرف. پہلا ہے جی ارشد شریف کا قتل. ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کی ڈائریکٹ لنکیجز ہمیں ملتی ہیں باجوہ سے لے کر اس کے ارشد شریف کے قتل کی اور شہادت تک، جس کے اندر اتنے لوگوں کے نام ہیں، آئی ایس آئی کے لوگوں کے نام ہے، فہیم رضا کا ڈائریکٹ نام ہے، آئی ایس آئی کے کراچی کے لوگوں کے نام ہیں. ایس ایچ او ملیر کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا یہ کرو، ایس ایس پی بہادر کہتا ہے جی وہ میں بیٹھا تھا جب انہوں نے یہ کیا. فہیم رضا فون کر کے وقار کو کہتا ہے یہ کیس میں ہینڈل کر رہا ہوں، تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مطلب بھرا ہوا ہے، یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ ہے. سب کہتے ہیں یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہے، رانا ثناء اللہ جیسا بہادر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہے. تو اس کیس کو قاضی فائز عیسیٰ اٹھائیں گے کہ پتہ چلے کہ ہمارے ایک آرمی چیف نے حکم دیا کہ ایک جرنلسٹ کو قتل کر دیا جائے کینیا میں، اور اگر یہ پروو ہو گیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. دوسرا کیس ہے جی عمران ریاض خان کی ابڈکشن کا. یہ بھی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے عاصم منیر کے احکامات سے. فیصل نصیر نے ایک دفعہ نہیں درجن دفعہ کہا ہے اس کے ارد گرد کے دوستوں کو، لائرز کو جو جانتے ہیں کہ اس کے کیس میں کچھ نہیں کر سکتا. جب یہ اغوا ہوا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، کہتے جب تک عاصم منیر نہیں حکم دے گا ہم اس کو رہا نہیں کر سکتے. تو اس کیس کو بھی فائز عیسیٰ اٹھائے گا. یہ بڑے امپورٹنٹ 10 میں نے آپ کے سامنے کیس پیش کیے. ان کو اگر فائز عیسیٰ نے اٹھا لیا اور وہ کیا جو کہ جس قسم کا وہ پرچار کرتے ہیں کہ میں بڑا زبردست آدمی ہوں، میں بڑا کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں، میں لا کے اوپر ہوں، تو پھر ہمیں کچھ شاید ایک روشنی نظر آئے ان کی طرف سے. ورنہ وہ ایک ننگے گندے گونگے بہرے اندھے بندر نما ہیں اور بس چھلانگے مارے. مطلب آپ سوچیں جب انہوں نے فیض آباد کیس کی ہیئرنگ کی تو پوچھا گیا کہ جی شیخ رشید کہاں ہیں، تو ان کا جی ان کے لائر نے کہا جی میں ان سے رابطے میں نہیں ہوں. تو اس آدمی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کدھر ہے. پتا ہے کہ اس کو ابڈکٹ کیا ہوا ہے، آئی ایس آئی نے پکڑا ہوا ہے، لیکن نہیں پوچھا ہے. یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے. اس کے فراڈ جو ہے نا، قاضی فراڈ عیسیٰ، میں کہہ دیتا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں مت کیا کریں، موقع دے. چلے جی موقع دیتے ہیں، 10 چیزیں دیکھتے ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں. آخری بات ہے جی نواز شریف کے آنے کی واپس. نواز شریف میری نظر میں کبھی بھی نہیں آئے گا. بڑا ڈرپوک ہے، بہت ذلیل گھٹیا کمینہ آدمی ہے، بہت ہی ایک ذلیل گھٹیا کمینے باپ کی اولاد ہے. اس کی پرورش ایسی ہوئی، اس کا باپ فراڈیا تھا، اس کا باپ نے رشوتیں دے کے گٹر خود اپنے بناتا تھا، خود چرواتا تھا، اور چوری ہو کے واپس اسی کے بعد گٹر لے کے جاتے تھے اور کرتے یہ ایسے. اور جس طریقے سے یہ آدمی منسٹر بنا ہے نا، فائنانس منسٹر پہلی حکومت میں ضیاء کے زمانے میں، اگر اس کی آپ کو اصل وجہ پتہ چل جائے تو آپ لوگ کان پکڑیں کہ یہ آدمی کتنا نیچ اور گھٹیا آدمی ہے. وہ میں بات نہیں کر سکتا، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اس آدمی کے، اس نے اور اس کے خاندان نے کیا کیا تھا جیلانی کے لیے، یا جیلانی کی نظر کرم کس پر پڑی تھی جس کی وجہ سے ان صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا تھے. اس بات کو بس یہی روک دے. تو میرا نہیں خیال کہ واپس آئے گا، لیکن اگر یہ واپس آ گیا فوج کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا. یہ سانپ ہے، یہ زہریلا سانپ ہے، یہ ہر ایک کو ڈسے گا، اور یہ فوجیوں کو بھی ڈسے گا، عاصم کو بھی ڈسے گا، یہ فیض کو بھی ڈسے گا، یہ سب کو ڈسے گا، یہ چھوڑے گا نہیں. یہ اتنا کینہ پروا، یہ اتنا اس کے اندر جو ہے نا ریونج کی آگ جلتی ہے، اور ڈرپوک پڑا ہے. جب اس کو پہلے اریسٹ کیا تھا مشرف میں، داڑے مار مار کے روتا تھا کہ مجھے یہاں سے نکالو. وہ فوجی جو جیلر تھے اس کے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا یار اس کے منہ میں سیٹی دو، اس کو باہر والی بال میچ ہے وہ کرایا کرو کہ یہ اس کا رونا شونا کرو. داڑے چیخے مار مار کے روتا تھا. تو یہ آدمی، اور اگر یہ آیا نا واپس، میں آپ کو بتا دوں، اور اگر اس نے کچھ حرکت ایسی کی یہ اڑا دیں گے اس کو. یہ میں آپ کو تاریخ سے بتا رہا ہوں. اور یہ جو سروے ہوا ہے نا کہ جی یہ بڑا عمران بھی بڑا پاپولر ہے اور فوج بھی بڑی پاپولر ہے، بہت بڑا فراڈ کیا ہے. انہوں نے عمران کو اچھا دکھا کے فوج کو بھی اچھا دکھایا کہ لوگ کہیں کہ یار یہ بڑا ٹھیک ہے. فوج کے اندر بہت بے چینی ہے، بہت نفرت ہے، بہت غصہ ہے عاصم کے.
مجھے تو خوف ہے کہ عاصم کے خلاف وہی نہ کر دے کوئی جو کہ اندرا گاندھی کے گارڈز نے اس کے ساتھ کیا تھا، چاہے وہ جتنے مرضی اس نے سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی ہو، کسی کے آدمی کا دل بدلنے میں نا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ اس آدمی نے جو فوج کے ساتھ کیا ہے اور اس کو تباہ و برباد کیا، اس کی ریپوٹیشن کو گند میں ڈال دیا ہے۔ ان لوگوں کو گالیاں ملتی ہیں، جو بھی فوجی جوان افسر این سی او جے سی او کہیں بھی جاتا ہے، ان کے خاندان والے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے رشتہ دار ان کو گالیاں دیتے ہیں، پوری قوم ان کو گالیاں دیتی۔ کب تک برداشت کرے گا؟ کسی نہ کسی دن کوئی آدمی جو ہے سر پھرا، اللہ نہ کرے وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا عاصم کو۔ بہت خوف ہے اس کو اپنی ذات کا، اس کے جرنیلوں کو ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ سائر شمشاد اور سعید جو ہے، اور یہ شاید امتیاز جو 10 کور ہے، اور عامر رضا لاہور والا جو ہے، یہ کوئی ہمت پکڑے، او ٹی ایس کے ہیں سارے سوائے سائر کے، کوئی ہمت پکڑے اس کے کہیں تو ہمیں مروائے گا، گھر جا، فری اینڈ فری الیکشن کرے، پاکستان کو خانہ جنگی اور جلنے سے بچائے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو بیچارے قید ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔